बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो पिछले कोई 100-150 साल से आलमी सतह पर मर्ज़ है जिसके हम भी शिकार हैं। वो मर्ज़ ये है कि हमें इंसान से हटाकर हमारे अंदर हैवानियत पैदा हो रही है। मैंने लफ्ज़ सख्ती सोच समझ कर इख्तियार किए हैं क्योंकि बाज़ बीमारियों की तवज्जो दिलाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसके लिए सख्त अल्फाज इख्तियार करें ताकि आदमी चौंक जाए। हैवानियत का मतलब क्या है? हैवानियत का मतलब ये है कि हमारे पास जो अक्ल व शऊर है, जो दानाई है, जो फ़ितरत है, उसको इस्तेमाल करने की बजाय हम अपनी मादी तमन्नाओं, शहवात और ख्वाहिशात के पीछे लग जाएं। बिल्कुल एक जानवर की तरह जिसे हर वक्त खाने की तलाश हो, जो कभी भी सर उठा कर न चलता हो बल्कि हर वक्त इधर उधर मुंह मारता फिरता हो, जहाँ से खाने को मिल जाए, जहाँ से लज्जत हासिल करने को मिल जाए वो पूरा करने लग जाए। इसने हमारे अलूम पर भी असरअंदाज होना शुरू कर दिया है और हमारे रूहानी वजूद पर भी असरअंदाज होना शुरू कर दिया है और हमारे दीन पर भी असरअंदाज होना शुरू कर दिया। मेरे पास जो नौजवान इल्हाद की वजह से आते हैं उनमें से अक्सर में मैंने ये चीज़ पाई है कि वो उन चीज़ों से भागे हुए होते हैं जो मज़हब उनसे छीनना चाहता है कि ये नहीं, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये ना करो, ये ना करो। तो वो ये समझते हैं कि मेरे वजूद को कोई नुकसान पहुंच रहा है इससे, मेरी तमन्नाएं, मेरी लज्जतें पूरी नहीं हो रही। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि मज़हब जो चीज़ें बता रहा था वो क्या हैं, जिनको वो नाजायज़ कह रहा है वो क्यों हैं। जैसे मैंने अपने एक सेशन में अर्ज़ किया था, तरबियत वाले सेशन में, कि हमें हर चीज़ की वजह बतानी चाहिए और उसकी हिकमत बचानी चाहिए। चूँकि हमारे मज़हब की वो चीज़ें नहीं बताई जाती, इसलिए हमारे यहाँ वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली जा रही हैं। हमने मज़हब बताने में भी धौंस का तरीका इख्तियार कर रखा है। ऐसा ही अखलाकी शोर में भी यही हो रहा है। जिन अखलाकी इक़्तिदार में हमने धौंस का तरीका इख्तियार किया वो दम तोड़ रही हैं और हम हैवानियत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर जो एक बुलंद इंसान का तसव्वुर था, मसलन मेरा नहीं ख्याल कि कोई आदमी दुनिया में ऐसा पैदा होता है जो ज़लील बन के रहना चाहता हो, जो हैवानियत की ज़िंदगी इख्तियार करना चाहता हो, जिसको ये ख्वाहिश ना हो कि लोग उसको अच्छा इंसान समझें, जिसके अंदर ये तमन्ना ना हो कि लोग उसकी इज़्ज़त करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये कि दुनिया में ऐसा इंसान पैदा होता होगा। ये जो एहसासात हैं ये इंसानी एहसासात हैं, लेकिन ये चीज़ें हासिल कैसे होंगी? क्या दुनिया का हरीस जानवर बन जाने से? नहीं। इंसान की शख्सियत में तरफ़्फ़ु, बुलंदी, अज़मत कुछ चीज़ें छोड़ने से पैदा होती है और कुछ चीज़ें इख्तियार करने से पैदा होती है। मसलन एक आदमी को अपने घर में बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि उसके बहन भाई उसको अपना बड़ा समझे। लाजमी सी बात है। अगर वो सिर्फ ज़ोर लगाता रहे मुझे बड़ा समझो, बड़ा समझो, लेकिन उनके किसी काम ना आए, उनके किसी मदद करने वाले तैयार ना हो, उनके लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार ना हो, उनके लिए कोई वक्त निकालने को तैयार ना हो और वो कहे कि उसको बड़ा समझें, तो ये गलत ख्वाहिश है। इसी तरह किसी इंसान को अच्छा समझने के लिए कि मुझे लोग अच्छा समझे, मुझे अच्छा इंसान बन के नज़र आना, तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम हैवानियत को कंट्रोल करें। तो इस्लाम क्या करता है? हैवानियत को जायज़ दायरों में पूरा करता है और कहता है कि इसको महदूद करो और अपने अंदर आला किरदार, आला सीरत, आला आदर्श, आला मकासद पैदा करो। ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, तमाम मज़ाहिब ऐसे थे, तमाम तहज़ीबें ऐसी थी। हर तहज़ीब ने बड़े लोग पैदा किए हैं, हर तहज़ीब ने शानदार अखलाक वाले, शानदार सोच वाले लोग पैदा किए हैं, इस्लाम ने भी किए। लेकिन अब सूरत हाल दूसरी हो गई है। अब सूरत हाल ये है कि मसलन बड़ा होना सिर्फ ये है कि मैं दूसरों को नीचा दिखा लेता हूँ, बस इससे समझता हूँ बड़ा हो गया हूँ।
کیونکہ میں نے دوسرے کی غلطی بتا کے، اس کو نیچا دکھا کے، اس کو حقیر ثابت کر کے بس اپنی عظمت ثابت کر لی. یہ درست بات نہیں ہے. مثلا جو جانوروں میں الفا میلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تمام دوسرے میلز کو مار ڈالتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا انسانیت کا ثبوت دیا؟ نہیں، حیوانیت ہے یہ. ہمیں دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ مل ملا کے رہنا ہوتا ہے. اب اس چیز نے ہمارے علوم پر اثر انداز ہو گئی. ہم نے علوم کو مادی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہم صرف انہی علوم کو علوم سمجھتے ہیں جو ہمارے 5 سینسز سے کسی نہ کسی طرح ثابت ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ہم ان باتوں کو انسانی چیزوں میں شامل ہی نہیں کرتے جو ایک زمانے میں ہم کر لیا کرتے تھے. یعنی روحانیت کا سفر، عظمتوں کا سفر ختم ہو گئے، کیونکہ ہم نے جانوروں کی طرح سوچنا شروع کر دیا ہے. ہمارے کردار میں یہ چیز آ گئی ہے. میں مادی ترقی کے لیے سارے پاپڑ بیلنے کو تیار ہوں، لیکن روحانی ترقی کے لیے ایک قدم بھی اٹھانے کو تیار نہیں ہوں. میرا عقل، میرا شعور یہ آگے بڑھے. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک قلیل سی تعداد موجود ہے جو ایسا کرتی رہتی ہیں، لیکن میرے اندر وہ عظمتوں کو پانے کا تصور ہی کم ہو گیا ہے. یعنی ہمارے بچپن میں نے بعض مزدوروں کو، ریڑھی والوں کو ان جگہوں پر دیکھا ہے جہاں پر توقع نہیں تھی کہ وہ بیٹھے ہوں گے. مثلا اقبال کو سمجھانے والی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلسفہ اور ادب کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مزدور، ریڑھی والے. اب تو میں نے یونیورسٹی کے پروفیسروں کو نہیں دیکھا وہاں پہ. دوسری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے گانے سننے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، فلم دیکھنے کی مجلس میں بیٹھے نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ میری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ مجھے تفریح دیتا ہے، مجھے لذت دیتا ہے. وہ مجھے تو مادی ضرورتوں کے گرد ہمیں اس میں گھیرے میں ڈال دیا گیا ہے. اور یہ چیز کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ 2 نظاموں کی کشمکش سے پیدا ہوئی ہے. ہم نے ہماری جدید دنیا میں 2 بڑے نظام معیشت کے قائم ہوئے، ایک سوشلزم اور ایک کیپٹلزم. ان دونوں نے، ایک کا تو شعور تھا ہی کہ پیسہ کمانا ہے کیپٹلزم کا، اور دوسرے نے جو شور مچایا وہ بھی پیسے ہی کا مچایا کہ مزدور پہ ظلم ہو رہا ہے، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے. چنانچہ دونوں ان بڑی موومنٹ نے ہمارے لیے سب کچھ مادی دنیا کو قرار دے دیا. چنانچہ مذہب کو، جو میری طرفوں کا باعث تھا، میرے لیے بلند مقاصد لے کے آتا تھا، میرے لیے بلند خیالات کو لے کے آتا تھا، اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اوپیم ہے، افیون ہے، اس کو چھوڑو، یہ تو نشہ ہے جو تم کر رہے ہو. اور اسی طرح کیپٹلزم تو پہلے ہی اسی دوڑ میں تھا کہ پیسہ کمانا ہے، جیسے بھی ہو، جائز ناجائز ہر طریقے سے. لیکن جو اس کے مقابل میں آیا وہ کوئی روحانی نظام نہیں آیا، اس کے مقابل میں سوشلزم آیا، اور اس نے بھی اسی چیز کو ہدف بنایا اور اسی چیز کو آگے بڑھایا. چنانچہ اب کوئی 1.5-2 صدی کے بعد، 3 صدی کے بعد ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے ہر چیز میں ہدف ایک ہی ہے. چنانچہ ہماری ایجوکیشن دیکھ لیجئے، ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ جاب اچھی مل جائے. ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کما لیں. ہم رشوت کیوں لیتے ہیں؟ پیسہ گھر میں آ جائے. ہم اچھی جاب کیوں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ گاڑی لے لیں، گھر لے لیں، یہ کر لیں. تو میرے اور آپ کے سب سے بڑے مقاصد اب یہی ہیں. گھروں میں مائیں، بیویاں اسی کی تبلیغ کرتی دکھائی دیتی ہیں. لیکن کوئی آدمی صوفی بنے، کوئی آدمی فلسفی بنے، کوئی آدمی مذہبی شعور پا کر ایک مینٹور بنے، ایک بزرگ بنے معاشرے کا، ایک ایسا آدمی بنے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اپنے اندر تبدیلی کریں، اپنے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کریں. یہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ڈھونڈے سے نہیں ملتے ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہوں. تو وجہ ایک ہی ہے، وجہ وہ ہے کہ ہمارے اندر حیوانیت. اب
دوسرے پہلو سے اخلاقیات میں آ جائیے. علمی تو میں نے ایک جائزہ لیا. اخلاقیات میں بھی ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اخلاق کی طرف وہ اپنے اندر پیدا کریں. میں پیسہ کمانا ہے، رشوت لے کر بھی کما لوں، جھوٹ بول کر کما لوں، فریب دے کر کما لوں، زبان توڑ دوں، اپنا کیا ہوا عہد توڑ دوں. ہمارے بچپن میں نے اپنے والد صاحب کی زبان سے کئی دفعہ سنا، میں زبان دے دی ہے، اب نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، زبان دے دی. یہ اب نہیں ہے، کیونکہ اب میں انسان نہیں رہا، حیوان ہوں. پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں. اخلاقیات کی ایسی کی تیسی، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ اپنے وقار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے شعور کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میری مادی ضرورتیں ہیں. میرے جسم کو لذت بھی چاہیے، میرے جسم کو کپڑے بھی چاہیے، مجھے شان و شوکت بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے. تو ایمان، اخلاقیات، روحانیت، وقار، ان کی کیا؟ وقار مل ہی جائے گا جب میرے پاس پیسہ ہوگا. نزاکت آ ہی جائے گی جب میرے پاس پیسہ ہوگا. بس یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں ایک غلط دوڑ میں لگا دیا، اور ہم نے یہ چیز اپنے اندر عجیب و غریب طریقے سے پیدا کر لی ہے کہ اب ہمارے لیے وہ چیزیں جو بچپن میں ہمارے ویلیو رکھتی تھیں، اب وہ ویلیو نہیں رکھتی. چنانچہ ہمارے آئیڈیلز وہی لوگ ہیں جو مادی طور پر کامیاب ہیں. ہم انہی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور ہم مذہب میں بھی اسی راستے کو دیکھتے ہیں. اگر آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں تو مذہب کس بنیاد پہ چل رہا ہے؟ اس بنیاد پر کہ یہ کام کر لو گے تو دکان چلتی رہے گی، یہ کام کر لو گے تو گاہک آتے رہیں گے، یہ کام کر لو گے. لوگ داڑھی اس لیے رکھتے ہیں، لوگ پگڑی اس لیے باندھتے ہیں، سر پہ ٹوپی اس لیے رکھتے ہیں کہ کاروبار میں لوگ کہیں گے یہ دیانتدار آدمی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں. یہ جو فضا ہے، یہ ہے جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک حیوانیت کا جذبہ تیزی سے پیدا کر دیا گیا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل ہماری عزتیں، ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب سب کچھ بیچ دی جائے گی، صرف اس لیے کہ ہم نے مادی ترقی کرنی ہے، مادی کامیابی حاصل کرنی ہے. اور جب قوموں کے اندر بڑے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، بلند پروگرام، تو ان کے ہاں پھر بڑے لوگ پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں. اور میں پچھلے کم از کم جب سے میری ہوش ہے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوئے. جتنے لیڈر ہیں وہ عوام کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، نئے راستے نکالنے والے، نئے سلوشن دینے والے کچھ اور ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ عوام جیسی جن عادتوں میں پڑی ہوئی ہے ان میں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو مثلاً ہماری معیشت کا کب سے ہم قرض لے کر معیشت چلا رہے ہیں. کوئی ایک لیڈر بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے کم از کم یہ حل نکالنے کی کوشش کی ہو کہ ہم اپنے وطن میں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی جو ضرورتیں ہیں کم از کم وہ تو اپنے بل بوتے پہ پوری کرنے لگ جائیں. ہمارے پاس زمین بھی بہت ہے، معدنیات بھی بہت ہیں، ذرائع بھی بہت ہیں، نوجوانوں کے اندر ذہانت بھی موجود ہے. کچھ نہیں، کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم بس مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں، مادی لذتوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی پروگرام، کوئی آدرش، کوئی بڑی قومیت کا مسئلہ، کوئی ملت کا مسئلہ، کوئی انسانیت کا مسئلہ یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس مرض سے اپنے آپ کو نجات دے سکیں. اس مرض سے نہیں نکلیں گے تو یہ ہمیں دیمک کی طرح کھا جائے گی، اور ہمارا ایک ایک وجود کا حصہ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا. تو اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ہماری اس مرض کو دور کریں، اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اس پر دھیان دیں کہ میرے اندر انسانیت عروج پائے حیوانیت کی بجائے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.